अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, एक दिलचस्प खौफनाक कहानी जो मेरे साथ शेयर कर रही हैं सिद्रा। सिद्रा कहती हैं कि हम लोगों का गांव मियाँ वाली से आगे है और मैं आपके साथ हमारे नाना अबू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। सिद्रा कहती हैं ये खौफनाक कहानी नाना अबू ने हमें सुनाई है और ये खौफनाक कहानी तकरीबन आज से 40 साल पहले की है। नाना अबू का गांव भी इधर ही था, बिल्कुल हम लोगों के गांव से थोड़ा ही दूर नाना अबू का गांव था। और मेरे नाना अबू की गांव में कोयले की एक दुकान होती थी। इस तरह से कच्चा मट्टी का एक कमरा था, उसके आगे एक बरामदा था जहाँ पर मेरे नाना अब्बू की वो कोयले की दुकान थी। पूरे गांव के लोग मेरे नाना अब्बू से कोयला और लकड़ी लेकर जाया करते थे। नाना अब्बू की जो कोयले की दुकान थी वो गांव में इस तरह से थी कि जहाँ से हम लोगों का गांव शुरू होता था वहाँ पर नाना अब्बू के कोयले की दुकान थी, क्योंकि वहीं से दूसरे गांव के लोग भी अक्सर नाना अब्बू से कोयला लेने आया करते थे। नाना अब्बू बताते हैं कि रूटीन के साथ सर्दियों के मौसम में कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। लोग घरों में आग सेकने की गर्ज से कोयला लेकर जाते थे और खाना पकाने के लिए खुश्क लकड़ी भी नाना अब्बू से ही लेकर जाते थे। सर्दियों के मौसम में बरामदे के आगे उन्होंने बड़े बड़े पर्दे लगाए होते थे। वहाँ पर हुक्का भी जलाया जाता था, जिसे गांव के दूसरे लोग वहाँ पर बैठकर हुक्का भी पीते थे और उनसे कोयला भी लेकर जाते थे। जो उस बरामदे के साथ कमरा था उसमें कोयले की बोरियां रखी जाती थीं और एक तरफ खुश्क लकड़ियाँ रखी जाती थीं कि अगर खुदा न ख्वास्ता बारिश आ जाए तो कोयला और लकड़ी गीली ना हो जाए। उस कमरे में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई और दरवाज़ा, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो बरामदे में था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नाना अब्बू को ये डाउट होने लग गया कि कोयला गायब होता है, यानी जो बोरियां अभी वो इस्तेमाल नहीं करते वो एक साइड पर रखी होती थी और जो बोरियां जिनमें से रेगुलरली लोग कोयला लेकर जाते थे वो वहीं की वहीं होती थी। लेकिन जो बोरियां बंद होती थी उनमें से अक्सर बोरियों में से कोयला गायब होता था। नाना अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि समझ नहीं आती कि ये कोयला कैसे कम हो जाता है, बड़ी बड़ी बोरियों में से कोयला कैसे कम हो जाता है। कभी कभार वो ये सोचते थे कि शायद मेरा वहम है, हो सकता है आया ही इतना हो। फिर उन्होंने क्या किया कि जो बोरियां इस्तेमाल में नहीं होती थी उनके ऊपर नंबर लगाने शुरू कर दिए और जो बोरियां यूज़ हो रही होती थी, जिनमें से वो कस्टमर्स को कोयला दे रहे होते थे, उनमें से वो कोयला देते रहते थे। नाना अब्बू के पास गांव के मुख्तलिफ लोग बैठकर हुक्का पी रहे थे। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बरामदे के आगे पर्दे फेंके हुए थे, वहाँ पर भी कोयले जला कर रखे हुए थे, सब आग सेक रहे थे और साथ हुक्का पी रहे थे। मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था, क्योंकि मगरिब तक वो दुकान बंद करके घर आ जाया करते थे। पैदल घर आना होता था और उनका घर अपनी दुकान से थोड़ा दूर था। नाना अब्बू कहते हैं कि एकदम से इस तरह से महसूस होने लग गया कि जिस तरह से कोयले जिस कमरे में रखे थे वहाँ से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे उन कोयलों को कोई छेड़ रहा है। एक से दो दफ़ा वहाँ पर बैठे एक आदमी ने कहा कि कोयले अंदर कोई छेड़ रहा है। हमें ये लगा कि शायद चूहे अक्सर होते हैं ऐसी जगहों पर, तो वो छेड़छाड़ कर रहे होंगे, लेकिन वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा वाजिया थीं और ऐसा लग रहा था कि जैसे उन कोयलों को कोई चुबा कर खा रहा है। बड़ा अजीब ये माजरा था कि वो चुबाने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि सख्त चीज़ को जब चुबाया जाता है तो उसकी एक मखसूस सी आवाज़ आती है। उन लोगों ने 2 मिनट के लिए खामोश होकर उस आवाज़ पर गौर किया तो वो कमरे में से ही आ रही थी। जिस आदमी जो उस आवाज़ पर गौर किया वो फ़ौरन उठा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसे ऐसा लगा कि काले रंग का एक साया
اس کے سامنے سے گزرا ہے۔ وہ فوراً پیچھے پلٹا اور اس نے نانا ابو کو یہ بتایا کہ ابھی ایسا محسوس ہوا ہے جیسے کالے رنگ کا کوئی سایہ میرے آگے سے گزرا ہے۔ نانا ابو نے اس کو یہ کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، وہاں پر ہر طرف کالے رنگ کے کوئلے ہی بکھرے ہوئے ہیں، تو تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، میں سارا دن صبح سے شام تک یہاں پر ہوتا ہوں، ہلکی پھلکی آوازیں میں اکثر سنتا رہتا ہوں۔ پھر وہ آ کر بیٹھ کے اس آدمی نے نانا ابو سے یہ کہا کہ غیر مرئی مخلوقات کی جو خوراک ہے وہ کوئلہ ہوتی ہے، اس چیز پر ذرا غور کریں۔ اگر میں نے سایہ دیکھا ہے تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہاں پر کچھ نہ ہوتا تو میں کیوں کہتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آدمی بھی چلا گیا اور وہاں پر جو دو لوگ کوئلہ لینے آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کوئلہ لیا اور چلے گئے۔ اب نانا ابو بالکل اکیلے تھے، مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ نانا ابو کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئلے والے کمرے سے جیسے بالکل چھوٹا سا کوئی بچہ روتا ہے اس کی آواز آئی ہے۔ بچے کے رونے کی آواز انہوں نے سنی، وہ بڑے حیران ہوئے کہ کوئلے والے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز کیسے آ سکتی ہے۔ وہ جیسے ہی فوراً اٹھے، لالٹین لے کر انہوں نے دروازہ جب کھولا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ جو بوریاں استعمال میں نہیں تھیں، جن کے اوپر انہوں نے نمبر لگائے ہوئے تھے کہ ابھی وہ 1 بائی 1 یوز کی جائیں گی، ان کے اوپر انہوں نے بیٹھا ہوا ایک بچہ دیکھا۔ ایک جھلک ہی دیکھی، جیسے ہی انہوں نے غور کیا وہ چیز غائب ہو گئی۔ نانا ابو ذرا گھبرا گئے کہ دن کے ٹائم اس آدمی نے وہاں پر ایک کالے رنگ کا سایہ دیکھا تھا اور اب میں نے بھی ایک بچہ دیکھا ہے۔ نانا ابو نے فوراً دکان کو بند کیا، ساری چیزیں سمیٹی اور گھر آ گئے۔ سارے راستے بڑے پریشان رہے کہ یہ کیا ماجرا شروع ہو گیا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ کافی پریشان رہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ ابھی وہ خود اس چیز پر غور کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آئے، حسب معمول اپنا کام کیا، سارا کچھ جیسے دکان کا سیٹ اپ شروع کرتے تھے وہ کیا۔ ایک دم سے ایسا لگے کہ کوئلے والے کمرے میں پھر کوئی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اور آج وہ چھیڑ چھاڑ بہت واضح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئلے کی بوریوں کو کوئی ادھر سے ادھر کرتا ہے۔ نانا ابو نے باہر ہی بیٹھ کر پوچھا اندر کون ہے؟ اندر سے اس طرح سے آواز ہے جیسے کوئی عورت بولتی ہے۔ نانا ابو کو اب بہت زیادہ شک ہونے لگ گیا کہ یہاں پر مسئلہ کیا بن گیا ہے۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا، بوریوں والی طرف کونے میں ایک عورت کھڑی تھی اور اس نے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور آنکھیں اس طرح سے روشن تھیں جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ نانا ابو کی ایک دم سے چیخ نکلی اور وہ فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ جیسے باہر کی طرف بھاگے تو گاؤں کے ہی دو آدمی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب نانا ابو کی چیخ کی آواز سنی تو فوراً آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ نانا ابو نے انہیں بتایا کہ میں نے ابھی اپنی دکان کے اندر کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ بچے کو اٹھا کر کھڑی ہے۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ حیران ہوئے۔ نانا ابو کی تصدیق پر جب انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور جو کوئلے کی بوریاں باندھی ہوئی تھیں ان کے منہ بھی کھلے ہوئے تھے اور ایک بوری زمین پر بکھری پڑی تھی۔ نانا ابو بہت زیادہ ڈر گئے۔ اسی ٹائم دکان بند کی اور یہی سوچا کہ گھر چلتا ہوں۔ گھر گئے تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، انہیں بہت سا بخار ہو گیا۔ گھر والوں کے پوچھنے پر انہوں نے ساری بات بتائی۔ نانا ابو کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کی جگہ پر دکان کھول دیتا ہوں، کیونکہ گاؤں کے اکثر لوگوں کو ضرورت ہوتی تو وہ ڈیلی بیسس پر بھی کوئلہ لے کر جاتے تھے۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کے مطابق وہ کوئلہ وہاں سے لے کر جاتے تھے، اور لکڑیوں کی بھی ضرورت گاؤں کے سبھی لوگوں کو ہوتی تھی۔ نانا ابو کے چھوٹے بھائی وہاں پر چلے گئے، دکان کھولی، آرام سے باہر بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا جس طرف سے گاؤں شروع ہوتا تھا وہاں پر کچی سڑک تھی، اس طرف سے ایک ٹانگے پر ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے کوئلہ چاہیے۔ نانا ابو کے بھائی نے اس کو کوئلہ دے دیا۔ اس کے ٹانگے کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے میں بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے کان تھے اس کے، آنکھیں بھی نارمل بچوں سے بڑی تھیں، اور چہرے کا جو رنگ تھا وہ بھی کافی ڈارک تھا۔ وہ بڑی عجیب و غریب نظروں سے نانا ابو کے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا کہ شاید بچہ ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہو،
اس طرح سے ایسے بیہیو کر رہا ہو، نارمل نہ ہو، ایب نارمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اور اس نے کوئی حرکت نہیں کی، بس دیکھ بڑی عجیب نظروں سے رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ جیسے اس آدمی نے ٹانگے کو موڑا، وہ بچہ پلٹ کر نانا ابو کے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جب وہ ہنسا تو اس کے دانت بہت لمبے تھے۔ نانا ابو کا بھائی کافی ڈر گیا اور پردے آگے کر کے برآمدے میں بیٹھ گیا۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، اسے ایسا لگے کہ جیسے دکان کے اندر سے کوئی بول رہا ہے، اور آواز بھی ایسے ہے جیسے آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے جب کان لگا کر سنا تو وہ آواز کوئلے والے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ اندر کون ہے؟ اندر سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ جو بچہ ٹانگے پر اس نے بیٹھا دیکھا تھا وہی بچہ، اور اس کی ہی شکل کا ایک اور بچہ کوئلے والے کمرے میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے فوراً دکان کو بند کر دیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے بھائی نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ مغرب سے پہلے ہی دکان کو بند کیا اور گھر آ گئے۔ اب گاؤں کے کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوئلے کی جو دکان ہے وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ جنات کی خوراک کوئلہ بھی ہوتی ہے۔ اب سب لوگ ڈرتے تھے، دکان بھی صرف کوئلے کی واحد وہی تھی تب گاؤں میں، کوئلہ بھی چاہیے تھا لوگوں کو۔ سب نے یہی کہا کہ ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھا کریں گے، آپ دکان کھلی رکھا کریں، آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ گاؤں والے سب مل کر نانا ابو کے پاس آئے۔ نانا ابو اور ان کے بھائی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم دونوں خود دکان پر بیٹھا کریں گے۔ اس طرف ان لوگوں کا مائنڈ ہی نہیں گیا کہ ہم کسی پیر فقیر کو بلا کر لے آئیں، بس جیسے پریشانی میں تھے وہ لوگ، پھر جا کر دکان کھول لی۔ دن بدن واقعات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جیسے ہی شام ڈھلنے کا ٹائم آتا تھا، دکان کے اندر سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی تھی، کبھی بچوں کی آوازیں، کبھی عورتوں کی آوازیں بہت واضح ہوتی تھی۔ وہ آوازیں ایسی ہوتی تھی جیسے دور سے آ رہی ہیں۔ ان کی دکان کی بیک سائڈ پر بالکل ویرانہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے دکان بنائی ہی اس جگہ پر تھی جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ بھی آسانی سے وہاں پر آ کر کوئلہ وغیرہ یا لکڑی لے کر جا سکتے تھے، کیونکہ پاس ہی جنگلات تھے، وہیں سے وہ لوگ لکڑی بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ اپنی آسانی کے لیے انہوں نے وہاں پر دکان بنائی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ چیز ان کو کتنی تکلیف دے سکتی ہے۔ ایک دفعہ نانا ابو نے کوئلہ دینے کسی کے گھر جانا تھا، تو نانا ابو کوئلے کی بوری لے کر ان کے گھر چلے گئے۔ اب دکان پر صرف نانا ابو کے چھوٹے بھائی ہی رہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا تو جو بالکل سامنے درخت ہیں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت بچے کو اٹھائے ہوئے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر وہ وہاں پر کھڑی رہی اور دکان کی طرف ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرانگی تھی کہ یہ عورت کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت چلتی ہوئی ان کی دکان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نانا ابو کے بھائی نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم، اور یہاں پر کافی دیر سے تم کبھی اس درخت کے پاس جا کر بیٹھتی ہو، کبھی اس درخت کے پاس بیٹھتی ہو، اور میری دکان کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہو، کون ہو تم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خوفناک نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ بچہ جو تھا اس کا چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا اپنے دوپٹے میں۔ نانا ابو کے بھائی نے اس کو کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں، اگر تمہیں کوئی پیسے وغیرہ چاہیے تو بتاؤ۔ وہ جواب ہی نہیں دیتی تھی، غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور اٹھ کر ان کی دکان کی بیک سائڈ پر چلی گئی۔ جیسے وہ ان کی دکان کی بیک سائڈ پر گئی، عصر کے بعد کا تب ٹائم تھا، دکان کی بیک سائڈ سے خوفناک آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت بڑی خوفناک آوازیں نکال کر رو رہی ہے۔ نانا ابو کے بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں کسی اور گاؤں کی عورت ہے، کیوں تنگ کر رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں دکان کی بیک سائڈ پر جا کر اس کو ڈانٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ جیسے وہ دکان کی بیک سائڈ پر گئے تو وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ نانا ابو کے بھائی نے اس کو یہ کہا کہ تم ایک دفعہ کہا ہے یہاں سے چلی جاؤ، تم جاتی کیوں نہیں ہو؟
وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اس عورت نے جب ان کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، بہت خوفناک اس کا چہرہ ہو گیا تھا، اور جو بچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا اس کا چہرہ بھی بہت بھیانک تھا۔ وہ چیخے مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ یہ تو کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس کی اونچے اونچے کہکوں کی آوازیں اور چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ دکان کھلی چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ چیز اس دکان کے اوپر اپنا قبضہ پوری طرح کر چکی تھی۔ اب لوگ اس دکان کے پاس سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ دوسرے گاؤں کا آدمی نانا ابو کی دکان سے کوئلہ لینے آیا۔ نانا ابو اور ان کے بھائی گھر تھے، انہوں نے دکان بند کی ہوئی تھی۔ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو ابھی اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا ہے۔ دکان کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا سا آدمی اس دکان کے برآمدے میں بیٹھا حقہ پی رہا ہے۔ اس آدمی نے آ کر کہا کہ یہ دکان تو فلاں فلاں کی ہے، آپ کون ہیں؟ تو اس کا یہ کہنا تھا میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کچھ کوئلہ چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کوئلہ تو بالکل تھوڑا سا رہ گیا، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ تھوڑا سا کوئلہ دے دیں، ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی کوئلہ ختم ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو ضرورت ہے، سردی بہت زیادہ ہے، آگ جلانی ہوتی ہے۔ بہت اصرار پر اس آدمی نے دروازہ کھول دیا، اس بزرگ نے دروازہ کھولا تو وہ کوئلہ لینے اندر چلا گیا، اور وہ آدمی رکا نہیں بلکہ ان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ جب وہ ان کے پیچھے اندر گیا تو وہاں پر بہت بھیانک شکلوں کے بچے اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے جو کوئلہ کھا رہے تھے۔ ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو وہ بہت ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ نانا ابو کے پاس آئے اور نانا ابو اور ان کے بھائی نے یہ بتایا ہمیں تو دکان بند کیے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، وہاں پر جنات کا اس حد تک بسیرا ہو چکا تھا۔ پھر دوسرے گاؤں کے ہی ایک پیر صاحب سے رابطہ کیا گیا، تب دور بھی اور تھے تو فوراً لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے۔ پیر صاحب کو جب وہاں پر لایا گیا تو اس حدود میں داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سخت جنات ہیں اور کوئلہ ان کی خوراک ہے، یہ اس جگہ پر کافی زیادہ تعداد میں بسیرا کر چکے ہیں، آپ لوگ جو مرضی کر لیں، یہ یہاں سے نہیں جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ یہاں سے دکان کو ختم کر دیا جائے۔ پھر پیر صاحب کی نگرانی میں انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کر نانا ابو ان کے بھائی پر پھونکی، ان کی نگرانی میں وہاں سے سارا کوئلہ وغیرہ اٹھوایا گیا اور نانا ابو کے گھر میں شفٹ کیا گیا۔ اپنے گھر میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، وہ دکان جیسی تھی ویسی ہی رہ گئی اور اس کو بند کر دیا گیا۔ وہاں کی جو مٹی کی دیواریں تھیں وہاں پر اس طرح سے نشان تھے جیسے خوفناک شکلیں بنی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ خوفناک شکلیں وہاں پر مٹی کی دیواروں پر کون بناتا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئلے کے ساتھ خوفناک شکلیں بنائی گئی، اور وہ خوفناک شکلیں بھی جنات کی ہی لگتی تھیں، کہیں پر خوفناک شکلوں کے بچے تو کہیں پر خوفناک شکلوں کی عورتوں کی چہرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رات کے ٹائم بھی وہاں سے چیخوں کی آوازیں لوگ سنتے تھے، کیونکہ وہ جگہ تو ہانٹیڈ ہو چکی تھی، وہاں پر تو بسیرا ہو چکا تھا۔ نانا ابو ہمیں ہمیشہ یہ کہانی سناتے تھے، اور جب وہ یہ کہانی سنا رہے ہوتے تھے ان کے چہرے پر واضح خوف ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں غیر مرئی مخلوقات کو دیکھ بھی چکے تھے اور ایکسپیرینس بھی کر چکے تھے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا سدرا۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے لسنرز، ہم لوگوں کو سب کو آلموسٹ پتہ ہوگا کہ کوئلہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، جنات کوئلہ کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں گوشت وغیرہ بنائیں تو ان کی ہڈیاں ایسی جن کو خود انسان نہ چبائے، وہ صاف ہڈیاں اگر آپ کہیں پر پھینک دیں تو وہ جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ خوشبو جنات کی خوراک ہے، کوئلہ جنات کی خوراک ہے۔ اکثر جو کوئلے کے گودام، کوئلے کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر اکثر ایسے واقعات سننے میں ملتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ ہمیشہ کی طرح میرا میسج آپ لوگوں کے لیے کہ پلیز نماز پڑھا کریں پابندی کے ساتھ، قرآن پاک، آیت الکرسی، درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے امتحان جو ہوتے ہیں زندگی میں ان سے محفوظ رکھے۔
باوضو رہا کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. میرے ایسے لسنرز جو میری سٹوریز کو ویو کر رہے ہیں مگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں ایسی ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے پاس.